बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो आपने कलाम सुना, ये अली ज़मान ज़की ताजी और उनके हमनवा थे। और इनको कलाम सुन के वो ज़की ताजी भाई जो हैं वो बड़े याद आए। ज़मान भाई खैरियत से और अल्लाह करे कि ये वैसा ही बच्चा उनका जो है उनकी यादों को हमेशा ताज़ा करता रहे। आज हम बात करेंगे अली हजवेर पे। उस्मान बिन अली जलाबी गज़नवी जो हैं, इनका उर्स गुज़रा है अभी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों में जजमेंट करने के लिए जो एक क्राइटेरिया है किसी बुज़ुर्ग का, बाबे का दैट इज़ के उनके जाने के बाद उनके यहाँ जो कल्चर डेवलप होता है उनके अतराफ़ में, वो कैसा है। अब गौर कीजिए कि अगर लाहौर शहर के अंदर कोई शख्स ये कह देना कि मैं भूखा हूँ और मैं भूख से मर गया हूँ, तो वो यकीनन बहुत बड़ी ख़ता कर रहा है। क्योंकि 24/7 365 यहाँ पे सिर्फ लंगर नहीं है, बहुत ज़्यादा लंगर है। बल्कि इतना ज़्यादा लंगर है कि आपको कभी कभी देख के इस बात का गुमान होता है कि लंगर ज़ाया हो रहा है। और लंगर सिर्फ एक तरह का लंगर नहीं है, हर तरह का लंगर है जो कि लोग लेकर आते हैं। दरबार के अंदर लंगर है, दरबार के बाहर लंगर है। सिर्फ यहाँ तक अगर बात होती ना तो शायद काबिल कबूल, फिर भी काबिल कबूल है। लेकिन आज एक और पहलू के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सेक्रेटरी औक़ाफ़ हैं और दाता दरबार में जब भी जाए तो ये वो खिदमत करते हैं, यकीन करें कि आपको मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप जाइए और देखिए कि बुखारी साहब जो है वो किस तरह खिदमत करते हैं। अली वकार कादिब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप बेटा। और हमारे साथ राग़िब भाई भी होंगे DSNG पे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सबसे पहले शाह जी आपके साथ एक नुक्ता आपके सामने हदिया करता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सेमिनार्स करा रहे हैं, यहाँ पे लेक्चर्स हो रहे हैं। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पे नाते भी हो रही हैं, यहाँ पे हम्द भी हो रही है, यहाँ पे कवाली भी हो रही है, यहाँ पे लंगर भी हो रहा है। यहाँ पे हर वो चीज़ हो रही है जो मेरे ख़्याल में किसी एक इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, जो कि अदर दैन दिस हो। ये सारा कुछ जो है ये उर्स पे आप अरेंज कैसे कर लेते हैं? और इसमें मुशायरा मनकबत भी होता है। मुशायरा और मनकबत भी इसलिए कि हज़रत दाता साहब की शख्सियत और फ़िक्र फ़न का एक हवाला जी, आपका वो दीवान भी है जिस पर आपने कशफुल महजूब में लिखा कि किसी ने सरका कर लिया और फिर उस पर अपना नाम लिख के उसने शाया करवा दिया। अल्फाज तो मेरे थे लेकिन उसमें से वो बरकत नहीं थी जो उस सरके के सबब उससे अल्लाह ने उठा ली। क्या बात है। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं इंट्रो में, और बिलखुसूस के जो कल्चर डेवलप होता है, जो हुआ है। और मैं अभी बैठे मुझे यही ख्याल आ रहा था जब ये कवाली हो रही थी कि मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि हम तसव्वुफ़ के हवाले से या दीन के हवाले से अहद अली हजवेर ही में ज़िंदा हैं। जो कल्चर इस खित्ते में डेवलप हुआ है और फिर अगर आप लाहौर की सकाफ़त की बात करते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ज़िक्र किया है। रास्ते कुशादा हैं, दिल कुशादा हैं, दस्तरखान आरास्ता हैं। ये लाहौर के इंग्रेडिएंट्स, ये लाहौर की वो सकाफ़त है जिसके सबब ये हमेशा मोतबर रहा। अगर लाहौर के बाहर से किसी की रिश्तेदारी लाहौर में होती है या होती थी तो उसको यही चार्म होता था कि छुट्टियों में लाहौर जाना है और दाता साहब जाके सलाम करना, और दाता साहब सलाम करना है। और ये जो दाता साहब वाला एलिमेंट है ये तो हर बेरोज़गार के लिए, हर वो शख्स, हर वो स्टूडेंट जिसने अब स्विच ओवर होना है, अपने नए करियर की तरफ जाना है, तालीम मुकम्मल कर ली है, ज़िंदगी के संगलाख रास्ते सामने हैं। लाहौर कोई आदमी उतरा आज़ादी चौक में, वहाँ से पूछता दाता साहब पहुँच गया, वहाँ खाना खाया, रात बसर की, सुबह अपनी नौकरी के लिए निकला। और फिर उन्होंने ज़िंदगी में कितना कितना औज और उरूज और कमाल पाया। महमूद भट्टी जो दुनिया की फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एक बहुत बड़ा नाम था, वो कहता था कि हमने दाता साहब के टुकड़ों पे पल के ये फ़न सीखा और उरूज की मंजिलें तय की। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फ़र्द जो नाबग़े रोज़गार बना और फिर वो लाहौर में आया तो उसको इस दर की तायीद मुयस्सर आई तो फिर वो आगे बढ़ा। तो हज़रत दाता साहब आपके उर्स और आपके जो अपने तकरीबात
اس میں میں اسپیشلی ایکنالج کرنا چاہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ نے اس کو بہت اون کیا، اور آپ نے دیکھا کہ عرس کے ایام میں سارا لاہور ایک خیر مقدمی رنگ میں رنگا ہوا تھا. بالکل چیف منسٹر کی طرف سے فلیکسز، ہورڈنگ، اور اسپیشل جو ڈائریکشن اور انسٹرکشن تھی کہ آنے والے جو ہیں ان کے لیے ایکسیس ایزی ہو، آسانی سے وہ پہنچ سکیں، سیکیورٹی ہو، لیکن سیکیورٹی کا مطلب ہرڈل نہ ہو. تو اس کا والیوم بہت بڑا ہوتا ہے. آزادی چوک، دہشت گردی کے زمانے میں جی آزادی چوک پر ہم نے ادھر سے آنے والے جو ہیں جو شمالی سائیڈ سے، ان کے لیے گریٹر اقبال پارک میں پارکنگ تھی، بیٹھنے کا اہتمام تھا، وہاں سے آگے پیدل جائیں. اور وہ بڑے اچھا یہ بھی محبت ہوتی ہے نا؟ محبت ہوتی ہے، وہ تو جانے کا مزہ ہی اسی میں ہے. یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا نا کہ میں نے گاڑی ڈرائنگ روم کے اندر تک لے کے جانی ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے، ہم نے تو بچپن میں ایسا کیا، وہ تو ننگے پاؤں جانے میں اور زیادہ مزہ اور اسی طرح بالکل ایسی ہے. اور آپ دیکھیں یہ اب محض یہ جو جملہ آپ کا ہے، اس کو جملہ سن کے کوئی آگے نہ بڑھ جائے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو اس خطے میں جو پاکستان میں ہے، اس میں جو چشتی نظامی ہیں ان کے چشتی سلسلے کے سب سے بڑی ہستی ہیں. اور اگر آپ سول لائن کی طرف سے جاتے ہیں تو ٹبہ بابا فرید موجود ہے. تو روایت یہ ہے کہ آپ وہیں قیام کرتے تھے، گھٹنوں کے بل جاتے تھے، اور جو آپ کی سیڑھیاں ہیں چوکھٹے اس سے آگے نہیں بڑھتے. اچھا پتہ نہیں کیوں بڑی بدقسمتی سے ہم بہت سی چیزوں کو نا مکس اپ کر جاتے ہیں. توحید کا سلسلہ لے آتے ہیں، یہ محبت اور عشق ہم نے دین سے نکال دیا ہے. نہیں، یہ تو توحید کا سب سے بڑا مرکز ہی یہ جگہ ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ بندہائے کوثر آساں گزیخت در زمین ہند تخم میں سجدہ ریخت، کہ ہند کی زمین پر جس نے اللہ کی وحدانیت کا بیج بویا ہے وہ سید حجویر ہیں. اور پھر وہ شجر سایہ دار کہ جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور جس کے سبب اس خطے پر 1000 سال کی سطوت مسلمانوں کو میسر آئی ہے. یہ بلال بھائی ایک بہت بڑا سماجی انقلاب ہے اس خطے میں ان صوفیہ کے سبب. ادروائز تو ہندوستان ہے نا، اور یہاں طبقاتی نظام ہے، شودر ویش برہمن یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے. اچھا آج بھی یہاں پہ ہر طرح کا مذہب کا شخص آتا ہے، لیکن یہ جو ان صوفیہ نے آ کے یہاں کی ان توہمات پر جو کاری ضرب لگائی ہے، وہ جو آپ نے ذکر کیا کھانے اور دسترخوان کا، تو یہ انقلاب کا پہلا زینہ ہی یہ دسترخوان تھا کہ جس میں سارے طبقات کے لوگ بیٹھے، اور اکراس دا بورڈ، مذاہب، مسالک، رنگ، نسل، ان سب چیزوں سے، جس کی آج بھی کمی محسوس کرتے ہیں. آج ہم اس کی زیادہ، آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں چیلنجز ہیں سماجی سطح پر، اقتصادی سطح پر، سیاسی سطح پر، اس کا حل ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ سید حجویر کے اس مشن اور مشرب جو رواداری، امن، اخوت اور انسان دوستی پر مبنی تھا. دیکھیں یہ بات جسٹس امیر علی نے لکھی ہے جو کلکتہ ہائی کورٹ کے جج تھے، کہ انہوں نے کہا کہ بٹی اور بھاٹی، یہ بٹی چوک، بٹی راجپوت تھے، اب بھی راجپوت ہیں یہ سائیڈوں پہ، یہ رائے راجو وغیرہ ان کی فیملی جو خاندان، تو یہ جو بھاٹی دروازہ ہے یہ ان کی نسبت سے تھا، بٹی کی وجہ سے. تو رائے راجو جو کہ ان کے مرید ہیں، ان کے پہلے جو ان کے خلیفہ بھی ہوئے، اور انہی کی نسل آپ کے مجاورین اور متولین وہی ہیں 1000 سال سے. تو انہوں نے جب آپ کے حلقہ احباب اور اثر بڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھاٹی دروازے کو اب چینج کر دیں. ہمارا یہاں کا ایک خیال ہوتا ہے کہ اب ہجویری دروازہ رکھ دیں. اچھا. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے سے پہلے یہاں لوگ رہتے ہیں، ان کا حق فائق ہے. کیا بات ہے. اور اس امر کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اس امر کو تسلیم کیا جانا چاہیے. راغب ہمارے ساتھ ہے. راغب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا راغب بھائی، ابھی عرس گزرا ہے عثمان بن علی کا، علی حجویر کا. ہم انہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں. یہ ہم جو داتا گنج بخش کہتے ہیں اس کی تاریخ میں نہ جائیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ داتا گنج بخش جو کہنا ہے یہ ان کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعامات کا آنا ہے اور عطا کیا جانا ہے تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست عطائیگی ہے، اور دوسرا بالواسطہ ہے. ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ عطائیگی براہ راست بھی ہوتی ہے اور بالواسطہ بھی ہوتی ہے.
اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بالواسطہ ادائیگی ہے یہ ان افراد کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے جو دائرہ اسلام میں نہیں ہوتے ہیں، اور جو دائرہ اسلام میں موجود ہیں اور جو اعلیٰ درجے پہ موجود ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مملو کر دیں، بھر دیں، اور وشکرولی ولا تکفرون پہ عمل کیا، وذکرونی اذکرکم کا جنہوں نے انعام پایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے بارے میں داتا گنج بخش کہہ بھی دیا جائے تو حرج کوئی نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ڈاکٹر صاحب، ایز اے ریپرزینٹیو آف اے مذہبی اسکالر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی نسل کو اگر آپ ایک بحیثیت استاد علی حجویر کی تعلیمات کا سبق دیں گے تو اس میں سے ٹاپ 5، ٹاپ 10، ٹاپ 3 کیا ہوں گی؟ دیکھیے، جو سب سے پہلا سبق ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی فروتنی کا اظہار ہے، اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے، اور یہ اظہار تسبیح کے ذریعے ہوتا ہے، تحمید کے ذریعے ہوتا ہے، تحلیل کے ذریعے ہوتا ہے، تکبیر کے ذریعے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یہ وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں عجز و نیاز ہوتا ہے اور جس کا دل اپنے خالق اور مالک کی محبت میں بھرا ہوتا ہے۔ تو جو سب سے پہلا امر ہے وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنی تعلق کو مضبوط کرنے کا اور اس کی ذات کو اپنا حقیقی خالق، مالک، رازق ماننے کا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے انبیاء اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد اصحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جو مقام اور مرتبہ انہیں عطا کیا گیا ہے، اسی مقام و مرتبے کے ساتھ ان کے معاملات کو لے کر چلنا۔ اس کے بعد اخلاقیات، جس کا تعلق انسان کے اندرونی اور بیرونی کردار کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال رزق کا حصول، جو کہ انسان کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں آنے واحد کے اندر پیش کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرف توجہ فرمائیے گا، عام طور پہ دیکھیے نا کہ اس ملک کے اندر غربت بڑی ہے، اب تو خیر قیامت ہی برپا ہوئی ہے اس ملک کے اندر، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی ہوش میں کبھی نہیں دیکھا، میں تو زندگی میں کوئی ایسا مجھے زمانہ یاد نہیں ہے کہ میں یہاں نہ جا رہا ہوں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میری زندگی کی رغبت جو ہے وہ فلسفے کی طرف اور حدیث کی طرف جو ہے وہ اس جگہ کی برکت سے آئی، تو یہ بالکل بے جا نہ ہوگا، کیونکہ میں نے یہاں پہ وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے جب یہاں پہ کچی قبریں ہوا کرتی تھی اور ان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے جو ہے وہ یہیں سے حدیث کی کتاب لے کے تو پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل فرمائیے گا۔ یہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے، بیسمنٹ کے اندر تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور جو لنگر یہاں پہ دیا جا رہا ہے، میں نے یقین کریں ہم نے کئی دفعہ جا کے وہاں پہ جو باہر سڑک پہ لیٹے ہوئے لوگ ہیں، جو بھیکاری بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم نے ان کو ہر طرح کی بات کرتے دیکھا، کسی کو بھوک کا اعتراض کرتے نہیں دیکھا کہ میں بھوکا ہوں۔ یہ کتنی بڑی ایک رحمت ہے اس شہر کے اوپر کہ اس کے توسط سے کوئی بھی شخص اس شہر کے اندر بھوکا نہیں مرتا۔ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ جو فیض عالم ہے وہ جاری ہے، اور فیض عالم کا جو سب سے بڑا عنصر یا اظہاریہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو اطعام المساکین کی طرف توجہ دلوائی۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والے جو اللہ کے اس نیک ولی کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کے بعد دوسرا کام اللہ کی مخلوق کی خدمت کھانے کو پیش کرنے کی صورت میں، لنگر کو پیش کرنے کی صورت میں، اور یہ بھی ایک خدمت ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں۔ بالکل آپ کی بات بالکل جی بالکل ایک خدمت ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بخاری صاحب، یہ جو یہاں پہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کے الزامات بھی ہیں کیونکہ کلچر بہت بڑا ہے اور ایکسٹینشن بہت بڑی ہے، لیکن ایک بات جو میرے دل کو ہمیشہ بھاتی ہے وہ یہ کہ ہم بزرگوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہماری عام فہم بات کے اندر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ جب حضرت ابو فضل شیخ صاحب نے کہا کہ تم لاہور جاؤ، تو آپ نے کہا جو لاہور جانے میں تو میرا بھائی وہاں پہ زنجانی جو ہے موجود ہے، لیکن وہ جب آ گئے ہیں، تشریف لائے ہیں،
تو حضرت زنجانی کا جو جنازہ ہے وہ جا رہا تھا. تو یہ انسیڈنسز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اتفاقات ہیں یا واقعی بزرگوں کو ایک ایسی القاء ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں ظاہر ہے ایک پورا جو باطنی نظام اور سسٹم جو ہے، اور جو ایک ہاں اور سینٹرلائزڈ خانقاہ کا تصور جو ہے، آپ نے اس کا سب سے بڑا مظہر سب کانٹیننٹ میں دیکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی جو خانقاہ تھی پورے خطے کے اندر، وہ ایک سٹرونگ سسٹم تھا جس سے جو علاؤدین خلجی جیسا بادشاہ جو ہے وہ دبتا تھا، اور اس کی اسٹیبلشمنٹ یہی کہتی تھی کہ اصل حکومت تو اس کی ہے، اور فوج جو ہے وہ ان کی زیارت کے بغیر اور وہاں جہاں وہ باقاعدہ چیزوں کو مانیٹر کرتے تھے. جو خانقاہ تھی کہ کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں اس وقت جو مبلغین بھیجنے کی ضرورت ہے، کہاں ہم ویک ہیں، کہاں. تو یہ پوری ہسٹری اور پوری تاریخ جو ہے، جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ایک مشن اور ایک اسپرٹ دی تھی کہ میری بات جو سنے اس پر لازم ہے کہ وہ پہنچائے آگے، اور یہ نسلوں تک اور زمانوں تک پہنچنی ہے. اور جو آپ کے خانوادہ اہل بیت اطہار یہ کس طلب تڑپ جستجو میں، کس مشن کے ساتھ حجاز مقدس سے سب کانٹیننٹ اور پھر آگے آپ دیکھتے ہیں انڈونیشیا، ملیشیا، کہاں تک یہ قافلے گئے اور کارواں گئے. اور یہ جو اسلام جو ہے یہ تو انہی نفوس قدسیہ کے سبب پہنچا ہے. باقی فاتحین آئے اور چلے گئے، یہ جہاں گئے ہیں یہ پھر وہیں رہے ہیں، اور پھر وہ ان سے اور یہ ان کے ہوئے. اور جیسے لاہور اور پھر آگے آپ دیکھیں اجمیر جو ہے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے قیام کیا ہے، تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا اس پر پورا تھیسس ہے کہ یہ جو سب سے بڑا یہاں کا سماجی انقلاب ہے وہ اس خانقاہ کی بدولت آیا ہے. اور وہ آپ بار بار جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ لنگر ہے. لنگر سسٹم جو ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، جو لارڈ میکالے کا یہاں کا ایک تفصیلی دورہ اور پھر اس کی رپورٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کا لٹریسی ریٹ 100% ہے، یہ بھوکے نہیں ہیں، ان کی ثقافت بڑی سٹرونگ ہے. آپ ان کو اس وقت تک تباہ نہیں کر سکتے جب تک ان کی خانقاہ کو تباہ نہیں کریں گے. کیا بات ہے، جب تک آپ ان کی خانقاہ کو نہیں تباہ کریں گے. تو یہ انسٹیٹیوشن بہت سٹرونگ ہے. اور آپ ہمارے جو چیلنجز ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے، نپٹنے کے لیے اس انسٹیٹیوشن کے ریوائیول کے بغیر ہمارا سروائیول نہیں ہے. ٹالرنس جو ہے اور اس وقت جو برداشت ہے، اس کے لیے اخوت، بھائی چارہ، رواداری، ان سب چیزوں کے سوتے خانقاہ سے پھوٹتے ہیں. یہ ان کے یہاں پہ جو آپ نے لوگوں نے استقبالیہ کیا لوگوں کا اتنے دن تک، اس سے بڑا واضح ہوا. حضور، ایک عام طور پہ غلط فہمی بخاری صاحب یہ ہے کہ علی حجویر کی جو اصل قبر ہے وہ بیسمنٹ میں ہے. بیسمنٹ میں جو 2 قبریں ہیں وہ علی حجویر کی نہیں ہیں. نہیں، وہ تو یہ صرف 100 سال پرانی ہیں. 1935 میں فاروق لینارڈ انگلستانی، یہ جب پہلا کشف المحجوب کا ترجمہ ہوا ہے نکلسن نے کیا ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد وہ آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور پھر یہ 2 بھائی آئے. اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے یہ، جب مسجد نئی بن رہی تھی تو آپ کی جو فاروق برٹشر تھے، لمبے چوڑے اور سفید گورے چٹے، تو یہ ان کی قبر جو ہے اس وقت، یہ پھر 1935 میں ان کا وصال ہے. اور یہ جب مسجد کی توسیع ہے گزشتہ صدی کی جو سیکنڈ لاسٹ اشرہ ہے 80s میں ہے، تو یہ ہمارے ایک جو اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، مجھے خود انہوں نے بتایا کہ یہ پھر قبر دوبارہ، اور ان کا پاؤں ظاہر ہوا تو پاؤں یہ ان کی محبت کے جو اسیر ہیں ان کا جسد خاکی بالکل صحیح تھا. واہ. اور پھر ان کی دوبارہ وہاں نیچے تدفین ہوئی. ایک یہ انگلستان کے تھے، برٹشر تھے، اور دوسرا یہاں کے ایک ہمارے ICS سروس کے شاہد عنایت اللہ ایوب خان ہیں. تو یہ حضرت داتا صاحب کا جو مرکز اعلیٰ ہے وہ یہی ہے جو سامنے ہے، کیونکہ یہ ماؤنٹ تھا، ٹیلہ تھا، اس لیے اونچا ہے. اور یہ یہی ہے. اور تاریخ کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی خانقاہ سے اوجھل نہیں ہوئی، اس لیے کہ غزنی اس کو بہت اون کرتے تھے. غزنوی کیونکہ محمود غزنوی کے ان کا عہد تھا، اور ان کا جو بھتیجا تھا اس کا عہد تھا. جب آپ کا وصال ہوا تو اولین دور میں مزار کی پہلی جو تعمیر ہے وہ اس کے عہد میں ہوئی. اور اس کے بعد بر صغیر کے ہر بادشاہ، سلطان، امیر اور جو بھی جس کو اللہ نے جو توفیق بخشی، اس نے یہاں حاضری کو سعادت جانا. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور واپس آتا ہوں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کے موجودہ دور میں یہاں پہ ایک بہت بڑی سرکاری ہستی تھی جو تشریف لانا چاہتی تھی، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں.
क्या खूबसूरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अक़दस, डॉक्टर साहब पहले तो आपसे बड़ी माज़रत है, आपसे बात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि बुखारी साहब ने जाना था। हुजूर अक़दस, ये जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ एक मैं छोटी सी, कि जैसे दारा शुकोह में सफ़ीना औलिया में लिखा है कि मस्जिद जब यहाँ पे हज़रत ने आके बनाई तो उलमा इकराम ने इस पे एतराज़ किया कि इस मस्जिद का जो किबला है वो सीधा नहीं है या उस रुख नहीं है, ये मशरक़ की तरफ ज़्यादा है। लाहौर के अंदर जो किबला है ये वेस्ट टू साउथ अगर जाएँ तो, साउथ से वेस्ट अगर जाएँ तो ये 12.5 डिग्री है। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाने के बाद जब उलमा कराम ने सामने की तरफ देखा तो उनको सारों को खाना काबा जो है वो नज़र आया। अब वो रूहानी तौर पे नज़र आया, फ़िज़िकली नज़र आया, अल्लाह आलम, लेकिन दारा शुकोह ने लिखा है कि किबले की दुरुस्तगी जो थी वो अली हजवी ने ठीक फरमाई थी। ये जब हम वाक़यात पढ़ते हैं तो हम अक्सर इन वाक़यात में ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं, और जो असल तालीमात हैं जिस पे कि आपकी बेइंतहा किताबें हैं, कशफुल माजूब तो एक मशहूर किताब है, इनके ऊपर हमारा रुझान क्यों नहीं ज़्यादा रहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा कलाम मुझे सुना दिया। क्या खूबसूरत कलाम था। और मैं भी ये जब पढ़ रहे थे तो सोच रहा था कि अगर हुजूर ज़ाहिरी तौर पे मौजूद होते तो जिस नाम से हुजूर को पुकारा जाना सबसे ज़्यादा अजीज़ होता वो अल्लाह ने तो रसूलुल्लाह कहा है वो अपनी जगह, लेकिन हुजूर को जो नाम अजीज़ होता वो होता हुजूर शायद ख़ुद फरमाते कि मुझे हसनैन के नाना कह के बुलाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या आपने रंग बांधा। देखिए इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और हैं कुतुब में। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि एक बारात जा रही थी तो उन्होंने अहमदपुर सियाल इलाके में जाना था। आप जंग में रहते थे हमारे इलाके में, अहमदपुर सियाल जाना था। उन्होंने 2 गलियां फिराई और सामने गुंबद खजरा ला के खड़ा कर दिया। वो कहते हैं मैं तो इसी अहमदपुर को जानता हूँ और किसी अहमदपुर को नहीं जानता। उन्होंने कहा बाबा जी हमें कहाँ लेकर आ गए, हम तो बारात लेकर अहमदपुर सियाल में जाने वाले थे। तो देखिए 2 चीज़, ये जो बात हैं ये करामात के ज़ैल में आते हैं, और करामात नफ्स करामत का इनकार नहीं है, लेकिन हर दौर का ये बड़ा अहम नुक्ता है, हर दौर की एक इल्मी अप्रोच होती है। पहले 1 सदी के बाद वो अप्रोच बदलती थी। अब इंटरनेशनल जो रिसर्चेस बताती हैं कि अब हर 10 से 12 साल के बाद वो इंटरनेशनल अप्रोच बदल रही है। इस वक्त जो लीडिंग अप्रोच है वो रीजनिंग की अप्रोच है, ताक़ुल की अप्रोच है। तो अहले दानिश का तकाजा ये है कि वो इन ज़खायर में से वो चीज़ें निकाल के लोगों के सामने पेश करे जो आज की इल्मी अप्रोच के मुताबिकत रखती है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात। और अगर मुताबिकत नहीं रखती तो आप मजाक वो लोगों के लिए ठीक नहीं होगी ना, डाइजेस्ट नहीं होगी। अच्छा, अब अगली बात इसके अंदर, हर सूफ़ी, ये सूफिया कराम जो थे, ये भी बड़ी अहम असूली बात, सूफिया कराम जो थे ये सब खालिस दिल वाले, इखलास, इनका असल जो मेवा था ना वो इखलास था। हर सूफ़ी अच्छा लिखारी नहीं था। अब ये क्या करते हैं, उन्होंने अपने उन आपको एक वारदात आई, आप उसको कागज़ पे लिखें, क्या कमा हक को हो उस वारदात का हक वो लफ्ज़ अदा करते हैं। बिल्कुल, ये वो वारदात थी। अब वो अच्छे लिखारी भी नहीं थे सारे, कई थे कई नहीं थे। वारदात लिखी, उस इखलास पे नहीं जाते, उन अल्फाज पर गिरफ्त करते हैं कि इसने ये कह दिया और इसने ये कह दिया। ला हौला वला कुव्वत। कितनी नाइंसाफ़ी है इल्म की दुनिया में कि आप वारदात को नकल करने पर इल्मी जरा कर रहे हैं और जरा भी अल्फाज की कर रहे हैं, जबकि वो एक सीना बसीला चीज़ थी। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इन सूफिया कराम ने अपनी पूरी की पूरी तालीमात, और इनकी तालीमात ने दीन को ज़िंदा किया। मौलवियों की तालीमात ने माजरत से दीन को ज़िंदा नहीं किया, किताबों को बहरहाल ज़िंदा रखा। एक और बात जो आपने राग़िब भाई से पूछी थी वो बड़ी अहम है। मैं ज़रा ना नौजवानों के इश्कालात ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ। दाता गंज बख्श पे एतराज़, दाता तो अल्लाह, मैं पहले डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ, अगर मुझे पूरा करने दें। अब देखें, इस तख्लीक़ कायनात और नज़्म कायनात पे गौर करें। अल्लाह की 99 सिफ़ात तो कुरान और हदीस में बयान है। अल्लाह हादी है, मेरे पास आके अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। अल्लाह ने हादी है, अल्लाह ही हादी है, और वो कहता है मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन मुझे हिदायत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह के अलावा कोई रिस्क नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो तनख्वाह उधर से विड्रा कराता हूँ। अल्लाह ने अपनी हर सिफत के इजहार के लिए एक नज़म कायम कर दिया, निज़ाम कायम किया। तो लिहाजा गंज अल्लाह का है, बांट उधर से रही जाए। क्या बात है, गंज अल्लाह का है लेकिन बांट उधर से रहे। राग़िब भाई, आप इस बात से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ख़ास तौर पे, और फिर पाकिस्तान की हदूद के अंदर ख़ास तौर पे, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, जो तबलीग़ दीन है, इनका बहुत बड़ा सेहरा भी है, और इनका जो अंदाज़ है तबलीग़ दीन का, वो आज की तबलीग़ दीन से बड़ा मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूँ कि आज हमें उलमा की बजाय, फ़ुक़हा की बजाय मुबल्लिग़ीन इस्लाम की ज़रूरत है,
جو اسی نہج پہ کام کریں جس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کام کیا. واہ. ابھی یہاں پہ وقار بھائی نے بات کی ہے واردات قلبی کی. واردات میں تو اسے القائے الہی کہتا ہوں. واہ واہ واہ. یہ واردات کے لفظ کی بجائے ہمیں اسے القائے الہی کہنا چاہیے کہ ایک صاحب نظر بزرگ نے جس کیفیت کے اندر کسی چیز کو پاہا, کسی چیز کو حاصل کیا, تو وہ اس القائے الہی کی بدولت ہے جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. آپ اسے جو بھی نام دے دیں وہ اس القاء کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بڑی سی بات. اور جہاں تک پھر دوبارہ پہلے سوال کی طرف آ جائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے فیوز و برکات کے ثمرات کو آگے پہنچانے کی, تو وہ یقینی طور پہ انہی بزرگان دین کے سہرے پر ہے. اور جس کا اظہار ہمیں لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ, ہمیں پاک پتن میں بابا فروز الدین گنج شکر علیہ الرحمہ, ملتان میں سہر وردی سلسلہ, آپ سندھ میں چلے جائیں شیخ عبداللطیف بھٹائی علیہ الرحمہ, اور اگر آپ بر صغیر پاک و ہند کے وسط میں چلے جائیں, آپ اتر پردیش میں چلے جائیں, آپ مدھیہ پردیش میں چلے جائیں, آپ آگے راجستھان کے علاقوں میں چلے جائیں, ان تمام علاقوں میں آپ کو جو سینٹرل پوائنٹ ملتا ہے وہی اسی خانقاہی نظام کے صحرا جاتا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں حلقہ بگوش اسلام کرنے کا شرف حاصل کیا. اور علماء کا جو دار و مدار ہے, علماء کا جو منبع ہے, وہ بنیادی طور پہ تو قرآن اور سنت ہے, اور اس کے بعد فقہ ہے, جس کے ذریعے سے وہ انسان کو روزمرہ زندگی کے ان معاملات کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں جو وہ اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے. لیکن جہاں تک ہم ان بزرگان دین کے سلسلے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دسترخوان پہ تو آنے والا کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب کا ہے اسے روکا نہیں جاتا ہے, اسے ٹوکا نہیں جاتا ہے. اور آج اگر ہم دنیا کے گلوبل ولیج ہونے کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہر بندہ جو چاہے 4000 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ آپ کی ہتھیلی کے اوپر موجود ہے, تو آپ کس طریقے سے اپنے دائرہ کار کو محدود کر سکتے ہیں؟ آج کے عالم کو, آج کے فقیہ کو اپنے دائرہ کار کو بڑھا کے ان تمام لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے جس کا تعلق مسلک کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے آپ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر ہی اسلام کی تعلیمات کو جان سکتا ہے. آج کے علماء نے اپنے آپ کو سختی اور شدت پسندی کے جس ماحول کے اندر بند کر لیا ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی بات بڑی درست ہے, اور میں جب یہ بات کہتا ہوں نا, اور یہ میں بات راغب بھائی آپ کو بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ان بزرگوں کا بڑا فیض ہے کہ سب کانٹیننٹ میں اسلام آیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مولانا مودودی جیسے لوگوں کو ڈنائی نہیں, کوئی بھی نہیں ڈنائی کر سکتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مولانا کے پاس ایک دفعہ ایک ایسے صاحب ہے جو شرارتی لوگ نہیں ہوتے جو جاتے ہیں بزرگوں کے پاس شرارت کرنے کے لیے, تو انہوں نے جا کے شرارت کی مولانا صاحب سے. انہوں نے کہا حضور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا تو انتقال ہو چکا ہوا ہے ہمارے مطابق. انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. تو تھوڑی دیر بعد ان کو تسلی نہیں ہوئی کہ یہ بزرگ جو ہے یہ گرمی کیوں نہیں کھا رہے. انہوں نے کہا تو آپ کے مطابق تو انہوں نے واپس تشریف لانا ہے, وہ آسمانوں پر زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تم اپنا مدعا بتاؤ, تمہارا مدعا ہے کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے نا ابھی تک علماء کرام کا اور بزرگان دین کا, یہ ابھی بھی اختلاف جاری ہے. اس ملک میں کیا کیا جائے بحیثیت عالم دین, تعلیمات کے اندر کیا تبدیلی لائی جائے کہ ہم واپس اسی تبلیغ پر آ جائیں جہاں لوگ صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہ آئیں, محبت بھی حاصل کریں, اخلاق بھی حاصل کریں, خاندانی نسب بھی اپنا جو ہے وہ برقرار رکھیں. یہ ساری چیزیں کس طرح ہوں گی, کیا تبدیلی کی جائے؟ اس میں سب سے اہم بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کا احیاء کیا جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اپنی زندگی گزاری, 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے, اسلام کا آپ نعرہ بلند کرتے رہے, اور دیکھیے کہ کتنی تکالیف سے آپ کو دوچار کیا گیا, لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے اور آپ انہی
مشرکین مکہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے. مدینہ منورہ میں آپ آ جائیے. مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں جب تمام مدینہ کے رہنے والوں کو شریک کیا تو اس میں اوس و خزرج کے وہ لوگ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع شامل تھے. اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ عنصر جو کہ تمام لوگوں کو، تمام ایتھنک گروپ کو ایک جگہ پہ جمع کرنے والا ہے، اس کو ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مسلمانوں نے 1000 سال تک پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، ان کی شان و شوکت، رعب دبدبہ تھا، لیکن آج کے اس دور میں ہمیں دوبارہ سے مدینہ منورہ کا وہ وقت جو کہ ابتدائی ہے اور جو مکہ مکرمہ کا وقت ہے، سیرت طیبہ سے ہمیں احکامات لینے اور اخذ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ کرے گا کون؟ یہ بنیادی طور پہ معاشرے میں رہنے والے ہر صاحب فکر و نظر کو کرنے کی ضرورت ہے. ابتداً اگر دیکھا جائے تو پھر علماء اور مشائخ کو ہی اپنے قدم کو آگے لے کر آنا ہوگا. اور میں نے جس سے پہلے کہا کہ علماء اور مشائخ، خاص طور پہ علماء کو اس شدت پسندی اور انتہا پسندی اور جو ایک نرگسیت کی کیفیت میں جو وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بتوں کو اور اس کے خول کو توڑنا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے، راغب نے یہ بڑی ہمت والی بات کر دی، ورنہ جرت کر کے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ وہ جس نرگسیت کے اندر سے ہیں وہاں سے باہر نکلنا پڑے گا. یعنی کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور واقعی دین کے لیے جو کام کرنا ہے. اور دین کے لیے کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین سے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے اوپر چلنا ہے جیسا آپ کا اخلاق ہے. اور ان فروعی مسائل کے اندر جو ہمیں پھنسایا گیا ہے یہ انتہائی غیر ضروری ہے. حضور اقدس جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کو القاء ہوا تو یہ القاء سے کیا مراد ہوتی ہے؟ القاء سے دیکھیے بنیادی طور پہ القاء سے مراد ہوتی ہے ان کی جو دل کے اندر کوئی کیفیت وارد ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، اس کو وہ القاء کا دے دیتے ہیں. اگر وہ کیفیت مانوی نوعیت کی ہو تو اس کو القاء کہتے ہیں، اگر وہ کیفیت مشاہداتی نوعیت کی ہو تو اس کو مشاہدہ یا کشف کہہ دیتے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیزیں نہیں ہیں. امپورٹنٹ کیا ہے؟ دیکھیے حضرت سید علی حجویری کی سیرت پر آپ نے اگر جاننا ہے سر تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی بسم اللہ. ہم ان کی شخصیت کو کئی حصوں میں بانٹ کے ان کی تعلیمات سیکھنا مقصود ہے. جو ہم ابھی راغب بھائی بھی فرما رہے تھے، علماء کو خاص طور پہ فقہاء، مفتیان کرام ہمارے بڑے قابل عزت ہیں، ان کو یہ سیکھنا ہے. ہم عشق الہی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ محبت رسول کا کرتے ہیں کہ سید علی حجویری کا عشق الہی سمجھ لیں کیا ہے یا محبت رسول سمجھ لیں کیا ہے. کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شخص اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھتا ہے اس کا وہ نظریہ ہوتا ہے. مثلا امام بخاری نے جو بخاری مرتب کی 5 لاکھ میں سے، وہ ان کا اپنا فقہی مذہب ہے. بلکہ بہت سی ایسی حدیثیں جو کہ بہت اوروں نے صحیح کر کے لکھی، جو صحیح آپ کے مزاج پہ نہیں وہ صحیح تھیں، آپ کے مذہب پر نہیں تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا اب دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، 70 سال سے وہ عبادت کر رہا تھا. اس دور کے نبی پر اللہ نے وحی کی کہ جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ تمہاری عبادت رد کر دی گئی ہے. کشف المعجوب میں اللہ کے نبی پہنچے اور دیکھا وہ اخلاص سے عبادت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ریاکاری کا تصور نہیں. اس کو آ کے بتایا کہ سلام کیا اور فرمایا کہ تیری عبادت اللہ نے رد کر دی. وہ پتھر پہ کھڑا تھا، اترا اور ناچنے گھومنے لگ گیا. انہوں نے کہا تجھے تو چیخنا پکارنا چاہیے کہ 70 سال کے ضائع ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھیں میں ہوں بندہ اور وہ ہے رب. عبادت کی قبولیت یا عدم قبولیت یہ تو میرا اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے. لیکن آپ اس پر غور نہیں کرتے کہ اس نے مجھے سوچا، اس نے یاد کیا، پھر اس نے ذکر کیا، پھر اس نے میری وحی اپنے نبی پر نازل کی اور اس کا نبی چل کے مجھے آ رہا ہے تو میں اس کے کسی شمار میں تو آ گیا. میرا مقصد شمار میں آنا تھا، گن گن کے عبادت لینا نہیں تھا. اللہ نے فوراً نازل کیا، اپنے نبی پر اللہ نے وہی نازل کی کہ اے میرے محبوب بندے، میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے کیسے کیسے عاشق دنیا میں موجود ہیں. یہ تو مقبول ترین بندوں میں سے، میں صرف اس کا ڈیمونسٹریٹ کروانا چاہتا تھا رویہ. تو لہٰذا صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہیں. اور ایک قول آخری حضرت سید علی حجویری کا بڑا ہے، میں کشف المعجوب میں کسی نے پوچھا کامیابی، آپ کی مجلس میں ایک فرد آیا، انہوں نے کہا جی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. فرمایا 2 درجے ہیں، پہلا درجہ سلامتی اور دوسرا درجہ کرامت. اچھا سلامتی کے لیے فرمایا ان اردت السلام سلم علی الدنیا، سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو سلام کر کے ایک طرف ہو جا. اور اگر کرامت اس سے اونچی عزت چاہتا ہے تو پھر فرماتا ہے ان اردت الکرامہ کبر علی الآخرہ، تو پھر آخرت کی طلب چھوڑ دے، آخرت والے کی طرف آ جائے. جس کی ترجمہ نا، اس کا ترجمہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑا اچھا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس روایت کا کہ تصوف یہ ہے نہیں ہے کہ تم دنیا سے نکل جاؤ، تصوف یہ ہے کہ دنیا میں رہو اور دنیا تم میں نہ رہے.
کیا بات ہے راغب بھائی، آخری منٹ ہے اس پہ اوپر آخری جملے آپ کے کہ اس ساری بات سے جو ہم بزرگان دین کی کرتے ہیں، لاہور ماشاءاللہ تعالیٰ بزرگان دین سے بھرا پڑا ہے، ہمیں بحیثیت ایک عالم کے نوجوانوں کو آج کیا میسج دینا چاہیے؟ بنیادی طور پر پڑھنے اور پڑھانے کا میسج ہمیں دینا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی بات، آج ہمارے پڑھنے پڑھانے کا معیار فیس بک بہت اچھی بات، بہت اچھی اور بات، کسی کے لکھے ہوئے 2 جملے ہیں، بہت اچھی یہ علم کا معیار نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو کتابوں میں موجود ہے، اور کتاب اسی وقت آپ کو علم دیتی ہے جب آپ اسے اپنے ہاتھ میں پڑھیں اور اس کتاب کے کاغذ کے لمس اور خوشبو کو اپنے وجود کے اندر لے کر جائیں، تو پھر اس صاحب کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سلامت رہیے راغب صاحب، سلامت رہیے، بسم اللہ، کیا اچھی بات کی ہے۔